अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। रब्बि जअल्नि की मिसलात मिन ज़ुर्रियती रब्बाना व तक़ब्बल दुआ रब्बाना इग़फ़िर ली वल वालिदिया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही नफ़ख़िही नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलें जी, अल्लाह के फजलो करम से पारा हम 23 पढ़ रहे हैं और सूरत हमारी स्वाद जा रही है। तो आयत नंबर है 21। और क्या आपको अहले मुकद्दमा की ख़बर पहुंची, ए नबी क्या आपको अहले मुकद्दमा की ख़बर पहुंची जब वो दीवार फांद कर अंदर पहुंच गए। जब वो दाऊद के पास पहुँचे वो उनको देखकर घबरा गया। उन्होंने कहा खौफ ना कीजिए, हम दो फरीक हैं, एक ने दूसरे पर ज़्यादती की है, तो आप ही हमारे दरमियान इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला कर दीजिए और कोई ज़्यादती ना कीजिए और हमको सीधी राह बता दीजिए। अब ये यहाँ पर एक वाक़या अल्लाह तबारक व तआला बयान कर रहे हैं और ये वाक़या है दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ। क्या हुआ था कि उनके घर की दीवार फलांग कर कुछ लोग आ गए थे। कहा जाता है, कुछ स्कॉलर कहते हैं कि 2 लोग थे, कुछ कहते हैं नहीं कुछ लोग थे, ज़्यादा तादाद थी और वो दीवार फलांग कर आए हैं, दरवाजे से नहीं आए। तो वो दाऊद अलैहिस्सलाम, ज़ाहिर है जिस चीज़ के इंसान जिसके लिए रेडी ना हो तो वो घबरा जाता है इंसान कि अचानक कोई घर में आ जाए। वो घबरा तो गए लेकिन यानी उसके बाद फिर एक्टिव हो गए कि भाई कौन लोग हो आप लोग। तो उसके बाद उन्होंने खड़े होकर जो बात की, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप घबराएं ना, टेंशन ना लें, हम तो 2 फरीक हैं, 2 गिरोह हैं ऐसे, तो हमने आपसे एक फ़ैसला कराना है अपने लिए। तो ये मैं आपको बताऊं कि इस बारे में जो है वो उनकी किताबों में तौरात है, ज़बूर है, ख़ास तौर पे ज़बूर में ये किस्सा लिखा गया है और उन्होंने ख़ुद ही ये किस्सा बनाया है। जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि पुरानी किताबों में उन्होंने तहरीफ़ कर दी है, बदल दिया है। उन्होंने जो किस्सा लिखा गया है वो हमेशा से हम इस आयत में पढ़ते आ रहे हैं और बड़े लोग जो हैं वो मुसलमान वो किस्सा इसमें पढ़ते आ रहे हैं कि वो उन्होंने कहा जी हमारी जो है वो आगे लिखा हुआ आएगा कि 100 दुम्बियाँ हैं। वो भी पढ़ लेते हैं। किस्सा इस तरह है कि ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियाँ हैं और मेरे पास एक दुम्बी है। अब ये कहता है कि वो भी मेरे हवाले कर दो और बातचीत में मुझको दबा लिया है और वो मेरी समझ में कुछ नहीं आता। दाऊद ने कहा कि तेरी दुम्बी को अपनी दुम्बियों से मिलाने का सवाल करके इसने तुझ पर ज़्यादती की है और अक्सर शरीके कार एक दूसरे पर ज़्यादती करते हैं सिवाय इनके जो अहले ईमान है और नेक अमल करते हैं, और ऐसे लोग कम ही होते हैं। और दाऊद को ख्याल पैदा हुआ कि हम अल्लाह ने इसको आजमाया है। चुनाचे वो अपने रब के सामने सजदारेज़ हो गया और अल्लाह की तरफ रजू किया। अब इस आयत को ना आज आप समझ लें, हम बड़े अरसे से ये पढ़ते आ रहे हैं दुम्बियों की ये जो कहानी है कि उनकी फिर बीवियां थी, एक रह गई थी, 99 बीवियां थी। वो चाहते थे कि वो उसकी बीवी एक बड़ी खूबसूरत है वो भी हो जाए, बल्कि ये भी स्कॉलर्स वगैरह ने कईयों ने कहानियाँ वहाँ से लेके लिखी हैं कि उन्होंने उस बंदे की जिसकी बीवी थी उसको किसी काम दूसरे शहर भेज दिया, ऐसे शहर में जहाँ की जंग वगैरह होती है, ताकि ये मारा जाए और मैं इसकी बीवी से शादी कर लूँ। ये प्लानिंग उन्होंने की नौज़ुबिल्लाह दाऊद अलैहिस्सलाम ने। मैं आपको बताऊं कि जब इंसान कुरान पे गौर करता है तो ये बात सोचता है कि पैगंबर कभी इस तरह की बात नहीं कर सकते, पैगंबरों को ये बातें ज़ेब नहीं देती और वो अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं वो कर सकते। बात ये थी जो अब तक समझ में आई है और उसके बाद समझने वाले बहुत कुछ इससे बाद में भी समझेंगे जो हमारी समझ में बात अभी नहीं आ रही। बात ये है कि ये लोग वाकई कुछ लोग थे जो दीवार फैलांग कर आए हैं और ये किसी गलत इरादे से आए थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए। और कहा जाता है कि तब उनकी दुश्मनियां भी थी। लोग चाहते थे, जिस तरह इस वक्त हम देखते हैं कि सियासतदान जो हैं वो एक दूसरे की टांग खींचते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, कत्ल करवा देते हैं, सीट के लिए क्या नहीं होता। तो दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत जो थी वो बहुत फैल चुकी थी, तो वो ये चाहते थे कि अब हम इनको कत्ल कर दें। ये एक दूसरी टीम के आदमी थे जो चाहते थे कि हम इस मुल्क पर और इनके शहरों पर हुकूमत कर लें
لیں۔ تو ہوا یہ کہ یہ واقعی پھلانگ کر آئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی شخصیت میں ایک روب رکھتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ آگے وہ جاگ رہے ہیں، ہم تو پھلانگ کر آئے ہیں، اور ایک دم انہوں نے اپنی بات جو ہے وہ بدل لی اور ایک قصہ سنانے لگ گئے اپنی طرف سے کہ اس طرح ہم تو ایک فیصلے کے لیے آئے ہیں، تو آپ گھبرائیں نہ۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ جاگ رہے ہیں، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور ماشاءاللہ وہ اللہ نے انہیں طاقتیں بھی دی ہوئی تھی اور وہ روبدار تھے، اور اللہ بھی روب ڈال دیتا ہے۔ تو اس طرح پھر انہوں نے، اور یہ بھی ان کی ایک حکمت ہے، میں آپ کو بتاؤں داؤد علیہ السلام کی، کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ لوگ میرے پہ حملہ کرنے آئے ہیں۔ جب انہوں نے بات بدلی تو انہوں نے بھی ان کی وہی بات لے لی تاکہ بات ختم ہو جائے اور آگے جھگڑا نہ چلے اور یہ اسی طرح واپس چل جائیں۔ تو ابھی جو بات اس آیت سے سمجھ آئی ہے وہ اتنی ہے، اور میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ہوں گے جو اور بھی ان چیزوں سے سمجھیں گے کہ اس میں کیا حکمتیں ہیں اس آیت میں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے یہ جو حملہ ہوا تھا، انہوں نے بات بدلی، آپ نے مجھے بھی ہمت دی، میں نے بھی بات بدل لی، اور معاملہ جو ہے وہ آیا گیا ہو گیا، درگزر ہو گیا۔ تو اس سلسلے میں وہ اللہ کے لیے سجدے میں پڑ گئے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ معاملہ اس طرح سنبھال لیا۔ باقی جو میں آپ کو بتاؤں آج کے بعد وہ کہانیاں دماغ سے نکال دیں کہ کوئی پیغمبر کسی کی بیوی کو حاصل کرنے کے لیے یہ پلاننگ کرتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تحریف کی اور ہمارے قرآن پاک میں انہوں نے اپنی تفسیریں پہلوں نے ڈال لی۔ تو اس لیے ہمیں اب خود سمجھنا ہے اور سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ پھر بس ہم نے اس کو تسلی دیتے ہوئے معاف کر دیا، اور بلا شبہ اس کے لیے ہمارے پاس اعلیٰ مرتبہ اور نیک انجام ہے۔ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، بس تم لوگوں میں انصاف کے ساتھ حکومت کیا کرو اور اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ کہیں تم کو اللہ کی راہ سے بہکا نہ دیں۔ بلا شبہ جو لوگ خواہشات کی پیروی کے اللہ کی راہ سے بہک جاتے ہیں، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے روز حساب کو بلا دیا ہے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے فائدہ پیدا نہیں کیا، یہ ان لوگوں کے لیے گمان ہے جو کافر ہیں، چنانچہ کافروں کے لیے دوزخ کے عذاب کی سزا ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے؟ جو ملک میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں گے؟ غور کریں کہ یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں ہمیں خود ہی کہتا ہے، تدبر کرنے کو اللہ کہتے ہیں کہ غور کرو اس بات پر، کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک بندہ ہے، بندی ہے اللہ کی، وہ پورے مہینے اب روزے رکھے گی، نمازیں پڑھے گی، اللہ کی عبادت کرے گی، ذکر اذکار کرے گی، اور ایک بندہ روزہ نہیں رکھے گا، اور اگر رکھے گا بھی تو نماز نہیں پڑھے گا، پورا دن سو کے گزار دے گا، اور اٹھ کے بس وہ روزہ کھول لے گا، نماز بھی جو پڑھی گئی نہیں تو ناسی۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ نے کہا کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ جو ہے وہ عدل اور انصاف کروں گا، اور کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ قرآن کریم ہے، یہ ایک مبارک کتاب ہے جس کو ہم نے اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور تاکہ عقل رکھنے والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اب دیکھیں جو اس قرآن کو میں آپ کو بتاؤں، یہ قرآن نصیحت بھی ہے، یہ قرآن عبرت بھی ہے، اس کی نشانیاں دیکھ کے عبرت بھی حاصل کرتے ہیں۔ یہ قرآن ہدایت اور رحمت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن پڑھتے جاتے ہیں اور اس کی آیتوں پر غور کرتے ہیں، اور ان پہ رحمت ہوتی ہے۔ لیکن جو تدبر کرتے ہیں، جو اولو الالباب ہیں، اللہ نے جن کو عقل دی ہے، ان کو اللہ کہتا ہے کہ اس پہ پھر غور بھی کرو، اس کو سمجھو۔ جو بغیر سمجھے پڑے جاتے ہیں، تھوڑا بہت سمجھ کے ان کو اللہ ان پر بھی اللہ اپنی رحمت کرتا ہے، ان پر بھی اللہ ہدایت دیتا ہے۔ سمپل دیکھیں پڑھ کے آپ کو کتنی ہدایت آ جاتی ہے کہ ہم اللہ کی آیتوں کو پڑھتے ہیں اور ہمیں کتنی چیزیں ملتی ہیں، اور ہم ہدایت کیا آتی ہے، ہم اللہ کے سیدھے رستے کی طرف ہو جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوسری چیزوں کو چھوڑ دیں جو پہلے اپنائی ہوئی تھیں۔ لیکن جو اولو الالباب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، ان سے اللہ کہتا ہے پھر غور فکر بھی کرو، اور اولو الالباب آپ بھی ہو سکتی ہیں، اس کو پکڑے رکھیں آپ غور و فکر کرنے والی اور تدبر کرنے والی بھی پھر بن جائیں گی، کیونکہ یہ اگلی سٹیج ہے قرآن کی۔ اس کے بعد کہا گیا وَوَهَبْنَا لَدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا دیا اور نہایت ہی خوب بندہ تھا، اور بلا شبہ وہ ہماری طرف ہی رجوع کرنے والا تھا۔ یعنی اواب کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز کو اللہ کی طرف لے جانا۔ اواب کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دل سے گڑ گڑا کے آنکھوں میں آنسو ہوں اور اللہ کی طرف توجہ کرنے والی ہوں۔
اس کو کہتے ہیں اوابن، اور وہ ایسا ہم نے اسے بچا دیا داؤد علیہ السلام کو، کیونکہ وہ بھی اللہ کے پیارے تھے اور اللہ ان کے فیصلوں کو، ان کی حکمت کو اللہ پسند کرتے تھے۔ اور پھر کہا گیا کہ جب اس کے سامنے شام کے وقت نہایت تیز رو عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے، بس وہ کہنے لگا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی ذکر کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ وہ گھوڑے اس کی نظر سے اوجھل ہو گئے۔ اس نے حکم دیا کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ، اور جب وہ واپس آئے تو ان کی گردنوں اور پنڈلیوں پر خود تھپکیاں دیتے ہوئے ہاتھ پھیرنے لگا۔ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو ایک آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جست ڈال دیا، ایک بغاوت تھی جس کو دبایا، پھر اس نے رجوع کیا۔ دیکھیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب سلیمان علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں کہ جو بیٹا دیا ہے اور بڑا اچھا بیٹا دیا، اللہ کا ذکر کرنے والا، اس کی آزمائش اللہ نے کی جیسے اللہ ہماری بھی آزمائش کرتا ہے کہ ایک انسان نے بہت پیارا گھر بنایا ہو، بڑا ہی خوبصورت گھر ہو، لان بھی ہو، باغ بھی ہو، اور گاڑیاں اتنی کھڑی ہوں، اور جب وہ جائے اپنی گاڑی کو دیکھے، اس پہ ہاتھ پھیر پھیر کے دیکھے۔ اب دیکھیں نا، ان کے تو وہ گھوڑے تھے، ہمارے پاس کیا ہے، گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، تو وہ ان پہ ہاتھ پھیر پھیر کے دیکھے کہ ماشاءاللہ میری گاڑیاں کتنی پیاری ہیں، یعنی دنیا کی طرف توجہ کر لے، اپنے گھر کو دیکھتا رہے کہ میں نے کتنا پیارا بنایا ہے، تو سارے علاقے سے میں نے پیارا بنا لیا، اس تو پورے ایریے میں ایسا گھر نہیں ہے، تو اس کا دل دنیا کی چیزوں کی طرف چلے جائے۔ اور جب پیغمبر یوں کرتا ہے نا کہ انہیں گھوڑے آئے بڑے ہی خوبصورت اور اتنے پیارے اور پلے ہوئے، تو ان پہ ہاتھ پھیرنے لگ گئے، اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت نماز کا ٹائم تھا جو ذرا لیٹ ہو گیا، تو پھر ان کو یہ ہوا کہ اے اللہ میں یہ کس طرف لگ گیا، انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور اللہ نے یہ آزمانا چاہا کہ دیکھو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، ہم ہوں تو شاید ہم اس کو غلطی ہی نہ مانیں۔ ہم لوگوں کے گھر میں تو ایک اگر خوبصورت ہم کمرہ سجاتے ہیں، مہمان آتے ہیں، کھانا وغیرہ رکھتے ہیں، کوئی کیک کاٹنا ہے تو وہ کاٹتے ہیں، نماز کہاں گئی کچھ پتہ نہیں۔ اور اگر یہ اس طرح اللہ کے کوئی اچھے بندے ہوں، وہ اسی وقت جا کے سجدے میں رونے لگ جائیں گے کہ اللہ میں نے نماز گوا دی اس دنیا کے لیے، ذرا سی گھر میں کوئی اس طرح کی خوشی آئی اور پیارے پیارے لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھے، کھانے کھونے لگے، اور ہم نے اپنے اللہ کو بلا دیا، تو وہ سجدے میں جا کے بندی رونے لگ جائے گی کہ اللہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، چاہے مہمان بیٹھے ہوں انہیں بھی کہوں گی نماز کا ٹائم ہے، اٹھ کے نماز پڑھ لیں اور میں بھی پڑھوں۔ یہ اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ انہوں نے دنیا کی چیزوں کو جب دیکھا تو ان کے دل میں آیا کہ بڑے پیارے گھوڑے ہیں، پھر اس کے بعد فوراً ہی انہوں نے اللہ کی طرف توجہ کی، اور اس نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت فرما کہ میرے علاوہ میرے زمانے میں کسی اور کو ایسی حکومت میسر نہ ہو، بلا شبہ تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر ہم یہ سوچ کے رزق مانگ رہے ہیں کہ اللہ آپ دے کر تو دیکھیں، آپ مجھے اتنا رزق دیں، بے شمار دیں کہ مجھ سے گنا نہ جائے، اور میں بھی مٹھی بند کر کے آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ بغیر گنے لوگوں کو دیا کروں گی، آپ مجھے اتنا دیں کہ جو دے رہے ہیں نا میں ان سے بھی آگے نکل جاؤں۔ نہیں، میری نیت جو یہ نہیں ہے کہ مجھے اللہ امیر کر دے اور میں بھی امیری دیکھوں کیا ہوتی ہے، اللہ کیا آپ نے مجھے اس طرح ہی رکھا ہوا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں، یہ نیت نہ ہو۔ یہی نیت ان کی ہے کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دے دے کہ میں تیرا نام بھی پھیلاؤں، میں تیرا پیغام بھی پھیلاؤں، اور دنیا کے سارے کام وہ کروں جو آپ کو پسند ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ میری حکومت جیسی حکومت کسی کی نہ ہو۔ اور یہ خواہش کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ جس طرح ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ اے نبی میرے پاس نا بہت پیارے پیارے لباس ہیں، میں پہنتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میرا لباس سب سے پیارا ہو، میری چیزیں بھی سب سے پیاری ہوں۔ اچھا یہاں بھی اللہ والے بڑے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں نکلتے ہیں، لیکن کہتے ہیں میری گاڑی سب سے پیاری ہو، میں نے گھڑی جو باندھی ہے وہ 4-5 لاکھ والی ہو، لیکن اتنے سے زیادہ وہ لوگوں کو بھی دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے حکومت مانگی۔ پھر کہا پھر ہم نے ہوا کو اس کے لیے مسخر کر دیا کہ وہ اس کے حکم سے جہاں وہ ان کشتیوں کو لے جانا چاہتا ہے نرم نرم یعنی موافقت سے ساتھ چلتی تھی، اور ہر طرح کے ممار اور غوطہ خور شیاطین کو اس کے زیر فرمان کر دیا، اور دوسرے بھی جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، اور یہ ہماری عطا ہے، یعنی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، بے شمار غلام تھے ان کے، اور یہ ہماری عطا ہے، تو جسے چاہے دے دے اور جس سے چاہے روک لے، تجھے پر کوئی محاسبہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہم لوگ اپنی طرف دیکھیں، اب ٹھیک ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے اب یہ چیزیں دے دی، ان کے لیے ہوا بھی مسخر کر دی، ٹھیک ہے نا، اور وہ ساری دنیا اب اس دنیا تک وہ اپنی حکومت کر کے چلے گئے، اب کچھ بھی نہیں رہا۔
اب دیکھیں وہی ہمارے لیے مسخر ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے جاتے تھے. کچھ لوگ پیدل ہیں, کچھ لوگ سواریوں پر ہیں, کچھ لوگ کے پاس سامان ہے, کچھ کے پاس نہیں ہے, اور خاک اڑاتے ہوئے, راستے میں اسٹے کرتے ہوئے کہیں حج کرنے کے لیے پہنچتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ آزمایا اور انہوں نے ہم سے زیادہ شکر کیا, ہم سے زیادہ پیارے حج کیے جو مقبول حج تھے. اور ہم اب کیا کرتے ہیں, ہمارے لیے اللہ نے ہواؤں کو مسخر کر دیا, جہاز میں بیٹھ کے ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. ہم کیا راستے کی کوئی مصیبتیں سہتی ہیں؟ ہم کیا راستے میں رک کے اپنے مویشیوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں؟ پانی نہ ہو تو ایک دوسرے سے جا کے مانگتے ہیں. آدھے تو وہ راستے میں ہی رہ جاتے تھے, پھر جا کے پھر ایک محنت, پھر جا کے حج کرنا, پھر وہ سارے مراحل سے گزرنا جو اللہ نے حج کے کیے ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے پھر زیادہ پوچھے گا کہ اب ان لوگوں سے پوچھے گا. ہم سے بھی اب پوچھ ہونی ہے کہ ہمارے لیے جہاز اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیے. پھر کہا اور بلا شبہ ان کے لیے ہمارے ہاں اعلیٰ مرتبہ اور بہتر انجام ہے. اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِّي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. اب دیکھیں وہ کس طرح اپنے رب کو پکار رہے ہیں, ایک ایک کر کے. اپنی نہیں کہہ رہے کہ اللہ مجھے یہ تکلیف ہے, اللہ میرے کمر میں درد ہے, اللہ میرے پیر رہ گئے ہیں, اللہ میرا سر رہ گیا ہے. ایک اتھینٹک دعا جو ہے وہ کر رہے ہیں اللہ سے بس, اور اللہ سمجھ جاتے ہیں, اور انہیں اللہ کی حکمتوں کا پتہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اے آپ ہمارے بندے کا ذکر کیجئے کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھ کو شیطان نے ذات تکلیف پہنچا دی ہے, یعنی میں تکلیف میں پڑ گیا ہوں, اللہ آپ مجھ سے میری تکلیفیں دور کر دیں. یعنی ایک ایک تکلیف بتانے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. آپ اس طرح کی دعائیں اللہ سے کریں کہ اللہ سب سمجھتا ہے, اور اللہ کو یہ دعائیں پھر پسند بھی ہیں جو ہم پیغمبروں سے سیکھتے ہیں. جب ایوب نے اللہ کو پکارا. اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, بعض لوگ جو ہے نا اس زمانے کے لوگ, جو کسی کا آپ نے ایوب نام کم ہی سنا ہوگا, رکھتے ہیں لوگ ضرور لیکن کم. لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ایوب بڑی تکلیفوں میں تھے, آزمائش میں تھے. جب بچوں کا ماں یہ نام رکھتی تھی تو مائیں, مجھے یاد ہے میرے زمانے میں مائیں کہنے لگتی یہ نام بڑا بھاری ہے, یہ مصیبتوں والا ہے, ان پہ بڑی مصیبتیں پڑی تھی. تو یہ بات غلط ہے, کیونکہ مصیبتیں پڑی تھی تو کیا اللہ معاف کرے وہ کوئی ایسے بندے تھے؟ اللہ تو آزمائش لیتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے خود بنائی ہوئی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے جب اپنے پھر اللہ کو پکارا تو اللہ نے پکار سن لی. اور جو پیغمبر اللہ کے ہوتے ہیں وہ اللہ کو ہر وقت نہیں پکارتے اپنے لیے. اگر کوئی تکلیف آ گئی ہے تو اس کو برداشت کرتے تھے کہ یہ میرے رب نے میرے اوپر کی ہے تو میں تو اس کو برداشت کروں گا. جب ان کی بیوی نے کہا تھا کہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے, تو انہوں نے کہا اللہ کی بندی یہ مصیبت کو پڑے تو چند سال ہوئے ہیں, اس سے پہلے کہ بہت سال اللہ نے کتنی مجھے عیشیں دی, کتنی مجھے سہولتیں دی, کتنے مجھے آرام دیے, کتنی میری آل اولاد تھی. میں ان کا شکر کروں کہ, اور یہ اس شکر میں یہ تکلیف سہوں اگر یہ مجھ پہ تھوڑی سی. لیکن جب انہوں نے پھر حالات کو دیکھا کہ لوگ غلط جانب جا رہے ہیں, کہ میری تکلیف میری کوئی سزاؤں کا کوئی پھل ہے, میں نے کوئی پتہ نہیں گناہ کر دیے ہیں, تب پھر انہوں نے اپنے رب کو پکارا تو رب نے پھر پکار سن لی. اپنے پاؤں سے ٹھوکر لگا, یہاں سے ہجرت کر جا, اور دیکھ یہ ٹھنڈا پانی پینے اور نہانے کا ہے تیرے ٹھہرنے کی جگہ. ہم نے اس کو اس کے اہل دیے, اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی اپنی خاص رحمت سے, اور اس میں اہل عقل کے لیے درس عبرت ہے. ہم نے کہا کہ پراندہ لوگوں کو اپنے ہاتھ میں لے جمع کر, بس دشمن پر حملہ کر اور اپنے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف مت کر. بلا شبہ ہم نے اس پہ جو صبر کرنے والا ہے اس کو پایا. اور ہمارے بندے ابراہیم, اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیجئے جو بڑی قوت اور بصیرت والے تھے. دیکھیں اللہ نے, اگر ہم بھی ایوب علیہ السلام کی زندگی سوچیں کہ اللہ نے ان کو مصیبت دی اور اولاد لے لی دنیا میں ہی. ان کی تو پیغمبروں کی تو بہت بڑی بڑی آزمائشیں ہوتی تھی دنیا میں. ہماری آزمائش دیکھیں کیا ہے کہ جو ایک روٹین کی آزمائش ہے کہ اللہ نے کسی کو موت دے دینی ہے, کوئی ہم سے ہمارے پیارے چھین جانے ہیں, لیکن اور وہ سب کے ہی چھننے ہیں, اور سب کے گھروں سے جنازے اٹھنے ہی اٹھنے ہیں. یہ ایک اللہ کی حقیقت ہے جو اللہ نے قانون بنا دیا ہے. لیکن ہمیں اس کا پھل کیا ملنا ہے کہ آخرت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولاد کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے ملنے والوں کو, ہمارے عزیز و اقارب کو جو نیک ہے سب اکٹھا کر دے گا, سب کو اکٹھا کر دے گا اور ایک جگہ ملا دے گا. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے صبر کا پھر پھل دے گا. اس کے بعد کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَاذْكُرْ عِبَادِنَا ابراہیم و اسحاق کا, اور ہمارے بندوں ابراہیم, اسحاق, یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیجئے جو بڑی قوت اور بصیرت والے تھے. ہم نے ان کو بالخصوص آخرت کے گھر کی یاد کے لیے چن لیا تھا.
اور وہ سب کے سب ہمارے منتخب اور پسندیدہ لوگوں میں سے تھے۔ یہ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا کہ وہ ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے تھے، تو یہ دعا کیا کریں اللہ ہمیں بھی اپنے پسندیدہ لوگوں میں سے بنا لے، آمین۔ اور اس کے بعد ہے وذکر اسماعیل والیسع والذوالکفل، اور آپ اسماعیل، الیسع اور ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے، سب کے سب یہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ واقعات نصیحت ہیں۔ اب اللہ قرآن کی تعریف بتا رہے ہیں کہ اب جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں نا، جو انسان کو اللہ سناتا ہے کہ میرے پیغمبروں نے کیسی زندگی گزاری، تو یہ کیا ہے؟ ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے، اس سے نصیحت سیکھیں جو اللہ نے واقعات سنائے ہیں۔ کیوں؟ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، یہ واقعات نصیحت ہیں اور بلا شبہ پرہیزگاروں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ وہ ان سے نصیحت حاصل کریں تو جو پرہیزگار ہوں گے، آپ میں سے بھی جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں ان کے بھی ٹھکانے اچھے ہی ہوں گے، جو قرآن کو دھیان سے پڑھیں گے اور اس سے نصیحتیں حاصل کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہی نہیں بلکہ جنت عدن، یعنی ہمیشہ رہنے والے باغات جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں۔ کھلے کتنے ہیں آپ سن لیں کہ 70,000 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نیک لوگ ہاتھ پکڑ کے جو لائن بناتے ہیں، 70,000 کی لائن، ہاتھ ایک دوسرے کے پکڑے ہوں گے اور وہ اکٹھے داخل ہوں گے، اور وہ کتنی چوڑی لائن ہوگی، اور ہم اپنی گنتی کے مطابق یہ کہتے ہیں، یہ بھی بتا دوں وہ اصل میں کتنے ہوں گے واللہ عالم، اور کتنے چوڑے دروازے ہوں گے واللہ عالم۔ اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے بتا دیا کہ دروازے بہت کھلے ہوں گے اور ڈھیروں انسان ایک ساتھ گزر جائیں گے آرام سے۔ پھر اس کے بعد وہاں پر کیا ہوگا کہ باغات میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور طرح طرح کے میوے اور مشروبات کا حکم کرتے ہوں گے۔ پھر کہتے ہیں اور ان کے پاس نیچ نگاہوں والی اور نیچی نگاہوں والی باحیا ہم سن والی یعنی ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ دیکھ لو، یہ وہی انعامات ہیں جن کو تم سے روز حساب آنے پر وعدہ کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں یہ وعدہ کیا گیا ہے، ابھی یہ ملنا ہے، لیکن اللہ ایسے ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم سب کچھ ہوتا جنت میں جیسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ وہ اس طرح دکھا رہا ہے کہ مان جاؤ، یہ جھوٹی بات نہیں ہے، یہ انعامات تمہیں ملنے ہیں۔ اور انعامات کیوں ملنے ہیں؟ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ملنے ہیں۔ یہاں پر اعمال نیکی کے اعمال کرتے جاؤ، وہاں تمہاری جنت خوبصورت سے خوبصورت بنتی جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّ ھَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَاذ، بلا شبہ یہ ہمارا دیا ہوا رزق ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں۔ یہ دنیا کے بیچارے دیکھیں، نارمل سے لوگ راشن لاتے ہیں، 1 مہینے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی ٹینشن ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں یہ چیزیں کبھی ختم نہیں ہونے والی، اور نہ تمہیں کوئی ٹینشن ہوگی کہ یہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ ایک چیز کی تمنا کرو گے وہ تمہارے آگے آ جائے گی، اور ساری کی ساری چیزیں تمہارے ارد گرد رہیں گی، جس کی بھی تمنا کر لو وہ تمہارے پاس ہی ہوگی۔ پھر کہا ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، یہ تو متقین کا حال تھا اور بلا شبہ سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ اور وہ دوزخ ہے جس میں وہ ڈالے جائیں گے، وہ تو بہت ہی بری جگہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دوزخ کیا ہے؟ کھولتا ہوا پانی ہے، پیپ ہے، اس کا مزہ اب چکھ لو۔ اور دوسری چیزیں بھی ان کے لیے اسی قسم کی ہیں، کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ ایک فوج تمہارے ساتھ اس طرح گھستی چلی آ رہی ہوگی، ان کے لیے بھی تو کوئی خوش آمدید نہیں، بلا شبہ یہ جہنم میں داخل ہونے والے۔ اب دیکھیں جہنم کے دروازے بھی یوں ہی چوڑے ہیں، ایک ساتھ اسی طرح وہ دھکیلے جائیں گے 70,000 کر کے یوں۔ پھر وہ بھی بہت کھلے دروازے ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا کہ وہ جواباً کہیں گے بلکہ تم ہی خدا کی پھٹکار ہو، تم ہی تو ہو کہ یہ عذاب ہمارے آگے لائے۔ بس وہ دوزخ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی ایک دوسرے کو ڈانٹنے لگ جائیں گے۔ بعد میں داخل ہونے والے کہیں گے اے ہمارے رب، جو گروہ یہ مصیبت ہمارے آگے لایا ہے اسے دوزخ میں دگنا عذاب دیجیے۔ وہ آپس میں کہیں گے کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم ان کو نہیں دیکھتے جن کو ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے۔ اب دیکھیں کتنی پریشانیاں، کتنے غم، کتنی دماغ کے اندر ٹینشن، کہ یہاں پر یہ پریشانیاں مطلب ایسی ہیں کہ دماغ کی جو ہے وہ نس پھٹ جائے، برین ہو جائے۔ ان کو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی نہیں ہونے دیں گے، ان کی نس بھی نہیں پھٹے گی۔ یہاں پر ہمیں کوئی ٹینشن ہوتی ہے نا تو ہمارا کیا ہو جائے، برین ہیمریج ہو جاتا ہے ہمیں،
ہمارا دماغ پھٹ جاتا ہے، لیکن اللہ یہ بھی نہیں کرے گا۔ اور وہ اتنے پریشانی میں پھر کریں گے، اوہو وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں ہمیں کہتے ہوتے تھے کہ آ جاؤ کوئی درس سن لو، کوئی نماز پڑھ لو، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ عبادت کا مہینہ ہے، خدا کے لیے اس میں عبادت کر لو، 30 دن عبادت کرو گے اللہ پکی پکی عادت ڈال دے گا، اور اللہ کے لیے اپنے گھر سے نکلو۔ رمضان میں بھی جھگڑے، رمضان میں بھی لڑائیاں، رمضان میں ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانا، وہ سمجھاتے تھے تو ہم ان کو آگے بڑی باتیں کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ اور ہم کہتے تھے یہ برے ہیں، ہمارے دل میں تھا کہ یہ برے لوگ ہیں، ہم تو نہیں تمہاری طرح رہیں گے بیوقوفوں کی طرح، ہمیں زندگی ایک ملی ہے، بھئی عیش کر لو، ہمیں زندگی ایک ملی ہے، کھاؤ پیو، اچھے کپڑے پہنو، انجوائے کرو، پارٹیاں کرو، سالگرہیں کرو، ایک دوسرے کو بلاؤ۔ یہ کیا ہے بیٹھے بس قرآن پڑھتے رہو، درس کی کلاس میں جاؤ، تھک جاؤ، 5 وقت کی نماز؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی دی ہے، ہم تو اسے انجوائے کریں گے۔ تو وہ کہتے ہیں انہیں تو ہم برا کہتے تھے، وہ کہاں چلے گئے جن کا ہم مذاق اڑاتے رہتے تھے؟ اصل میں کیا ہم یوں ہی ان کا مذاق اڑاتے رہتے تھے؟ دراصل وہ برے نہ تھے، وہ یہاں ہیں، ہماری آنکھیں ان سے چوک گئی ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ بلا شبہ اہل دوزخ کا اس طرح جھگڑنا بالکل سچی بات ہے۔ یہ جتنی آیتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں لوگوں، یہ ساری باتیں ہونی ہیں، یہ سچی باتیں ہیں۔ تم ان کے جھگڑے سنو گے، تم ان کے جھگڑے اپنے کانوں سے سنو گے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ سوائے اس کے نہیں کہ میں تو ڈرانے والا ہوں، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اس کے سوا کچھ نہیں ہوں، کہ میں تو ڈرانے والا ہوں، اور معبود تو صرف اللہ ہی ہے جو اکیلا غالب آنے والا ہے۔ یعنی وہ کیا ہے اللہ؟ کہ اللہ کہتے ہیں وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، وہ قہار ہے، وہ اس دن پھر اب اس کا قہار نظر آئے گا۔ پھر کہا رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، پھر وہ غفار بھی ہے، وہی رب ہے آسمانوں اور زمین کا، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ بڑا زبردست ہے اور بہت بخشنے والا بھی ہے، غفار بھی ہے۔ تو پھر بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ بڑی ہی ہولناک خبر ہے، اور تم کس طرف التفات نہیں کرتے؟ کیوں تم نہیں اس کی طرف آتے؟ مجھے تو ملائے اللہ کے متعلق کوئی علم نہیں ہے، جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، اور مجھ کو اس لیے وہی ہوئی کہ میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ یعنی مجھ سے تم آسمانوں کے فرشتوں کے بارے میں نہ پوچھو کہ ان کی کیا باتیں ہوتی ہیں، میں غیب کا علم نہیں جانتا، میں تو صرف وہی کہتا ہوں جو میرے پہ وہی آتی ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، اور پھر کہا پر جب میں اس کو ٹھیک تیار کر دوں گا اور اپنی طرف سے روح اس میں پھونک دوں گا تو تم سب اس کے لیے میرا نائب ہونے کے شکریہ میں سجدہ ریز ہو جانا۔ بس سب ہی فرشتوں نے سجدہ شکر ادا کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے تکبر کیا، اور وہ فرشتوں سے نہیں بلکہ کافروں میں سے تھا۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ شکر ادا کرنے سے روک دیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں قانون قدرت سے بنایا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا تو درجہ میں اس سے بڑا ہے؟ ابلیس نے کہا میں تو اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ اللہ نے فرمایا بس تو یہاں سے نکل جا کہ تم آدم کی فضیلت کو نہ مان کر مردود ہے، بلا شبہ تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے، رحمت سے دوری رہے گی۔ ابلیس نے کہا اے میرے رب مجھ کو اس دن تک کہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا جا تجھ کو مہلت دے دی۔ اب دیکھیں کہ شیطان کی ڈٹھائی، شیطان کی ضد اور شیطان کا تکبر، انا، اور ایک بات شیطان کی یہ کہ اپنے فیصلوں میں کیسے ڈٹا ہوا ہے اللہ کے آگے۔ پتہ ہے کہ ایک وقت ایسا آنا ہے کہ اللہ نے مجھے پکڑ لینا ہے، اور وہ اللہ ہی کے پاس تو رہتا تھا، اللہ کی طاقتوں کو جانتا تھا، آنکھوں سے جانتا تھا، کانوں سے سنتا تھا، لیکن آپ اس کے ارادے دیکھیں۔ میں کہتی ہوتی ہوں کہ شیطان کے ارادے جتنے پکے ہیں، ہم بھی اپنے ارادے شیطان سے سیکھ لیں کہ کیسے پکے رکھنے ہیں۔ اللہ کے خلاف اس نے پکے رکھے ہوئے ہیں ارادے کہ ٹھیک ہے میں نے جانا تو جہنم میں ہے، لیکن جب آئے گی جہنم دیکھیں گا اس وقت تک تو میں ذرا ان کو بھی بھروں جہنم سے، جس آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا، اس آدم کی اولاد کو، اس کی ذریت کو قیامت تک جو ہے، اب تب تک اللہ نے مجھے اگر چھوٹ دی ہے تو میں یہ کام کروں۔ اب اس نے یہ نہیں کہا کہ میں معافی مانگ لوں، اس نے ضد کی اور اس پہ قائم رہا۔ ہمیں بھی قائم رہنا چاہیے اپنے ارادوں پہ، پھر ہمیں بھی اپنی پوری زندگی ہم لوگ اس پر ہی نہیں قائم رہ سکتے۔ ہمیں ذرا سا کوئی اپنے غلط ملت فنکشن میں بلاتا ہے ہم چل پڑتے ہیں کہ کیا ہو گیا، ہمیں تو ایسے شیطان گھیرتا ہے، ہمارے تو ارادے شیطان کی طرح بھی نہیں ہیں کہ ہم پکے کر لیں۔
ہم اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں جس طرح اللہ کو پسند ہے، اور اس طرح گزاریں گے تو یہ سب کچھ جو جنت کا ذکر ہو رہا ہے ملے گا، ورنہ نہیں، ورنہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہم ہو جائیں گے۔ اور ہمارے یہ جو شیطان پیچھے لگے ہوئے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں، ایک دن کی تفریح بھی کر لیں گے تو کیا ہوا، جیسے وہ جو ہے نا ہم لوگ کھانا پینا چھوڑتے ہیں اپنا، اور کہتے ہیں کہ مطلب کہ نیوٹریشن جو ہوتے ہیں نا کھانا پینا کنٹرول کرانے والے وہ ڈاکٹر، وہ کہتے ہیں کہ چلیں ایک دن آپ چیٹنگ کر لیا کریں، لیکن دین میں ہم ایک دن بھی چیٹنگ نہیں کر سکتے۔ وہ چیٹنگ جو ہوگی نا، وہ چیٹنگ وہ ہوگی کہ ہمارا سارا کیا کرایا غارت چلا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنا بہت دھیان رکھنا چاہیے، یہ دنیا ہے کہ اس پر پھونک پھونک کے قدم رکھو، اور کہا الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ ابلیس نے کہا تیری عزت کی قسم، اب دیکھیں اتنا کچھ کہا، فنا ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ بھی کیا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تیری عزت کی قسم میں ان کو سب کو ضرور گمراہ کروں گا، لا اغوینہم اجمعین، سب کو میں اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ نہیں کہا کہ جب اللہ نے کہا کہ اس دن ہر چیز فنا ہو جائے گی تو بھی فنا ہو جائے گا، بجائے کہ وہ کہتا میں ابھی معافی مانگ لیتا ہوں، نہیں، اس نے کہا قسم تیری عزت کی، میں تیرے سارے بندوں کو بھی پھر اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، اور ساتھ ہی پھر یہ بھی کہہ دیا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سچ بات ہے کہ تجھے مہلت دی گئی، اور میں سچ ہی کہتا ہوں، یاد رکھ کہ میں دوزخ کو تجھ سے اور تیری راہ پر چلے ان سب سے ضرور بھر دوں گا۔ اور اے پیغمبر اسلام، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، اور نہ ہی مجھ کو دسنا آتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ معاوضہ بار بار کیوں کہتے ہیں کہ میرا نبی کوئی معاوضہ نہیں لیتا؟ اللہ نے بھی تو دیکھیں ہمارے لیے کتنی سہولتیں پیدا کر دی، اگر معاوضہ ہی لے کر پھر پیغمبر کرتے تو کوئی معاوضہ دے سکتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو اب میرے سے بڑے فضول سوال کرتے ہو، اللہ نے کہا نبی ان سے کہہ دو کہ ذرا صدقہ دے کے نا پھر بات کیا کرو۔ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صدقہ ہی دیا تھا تو سب جو ہے نا وہ مرنے والے ہو گئے تھے کہ اے نبی ہم نے آپ سے کوئی بات پوچھنی ہے، کہاں سے لائیں پیسے؟ اسی طرح اللہ نے اگر اپنے پیغمبروں سے کہا ہوتا کہ ہاں بھئی یہ اتنے اہم شخصیات ہیں، ان کو اتنا اتنا دو، پھر وہ تمہیں تبلیغ دیں گے، آخر جنت ملنی ہے، اگر تم سے تھوڑا معاوضہ بھی لے لیں گے تو کیا ہوا؟ اللہ نے شیطان کی وجہ سے کہ اس نے اب سب کو جہنم میں لے جانے کی کوشش کرنی ہے، میں اپنے بندوں کو مفت ہی سمجھا دوں، کچھ نہ میں لوں ان سے، پھر بار بار کہلایا گیا کہ کہو ان سے تم سے کیا میں لیتا ہوں، تمہیں بچانا ہے اور تمہیں ہی بچانا ہے اور کسی کو نہیں بچانا۔ پھر کہا گیا کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یاد رکھو نہیں ہے وہ قرآن کریم مگر سارے جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے، مطلب پوری انٹرنیشنل قوموں کو، ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا مسلمانوں کے علاوہ کہ پورے جہانوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ اور پھر کہا کہ وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور کچھ عرصہ کے بعد تم کو خود ہی ان کا حال معلوم ہو جائے گا، چھوڑ دو، ٹھیک ہے، سارا کچھ کر لیا، بس اب بات چھوڑ دو، انتظار کرو، وہ پتہ چل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب قرآن کا نازل کیا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ اے پیغمبر اسلام، بلا شبہ ہم نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل کی ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہو کر خالص اس کی بندگی کرتے رہیں۔ یعنی سب سے پہلے لیڈر کو بات سکھائی جا رہی ہے، سب سے پہلے جو ہمارا لیڈر ہے اس کو سکھائی جا رہی ہے بات کہ آپ پہلے اس طرح رہیں کہ خالص، کوئی چیز ملاوٹ نہیں کرنی، خالص میری بندگی کرتے رہیں۔ پھر اس کے بعد کہا یاد رکھو الا للہ الدین الخالص، یاد رکھو خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا رکھا ہے وہ کہتے ہیں ہم تو ان کی پرستش محض اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں۔ بلا شبہ جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ بلا شبہ اللہ ایسے آدمیوں کو راہ ہدایت نہیں دکھاتا جو جھوٹا اور ناشکرا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ جھوٹا ہی ہے جو کہتا ہے نہیں ہم تو اس لیے بنا رہے ہیں یہ وسیلے وغیرہ کہ تاکہ اللہ تک ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اللہ تک رسائی حاصل کریں۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے، ہماری کہاں اوقات، فلاں کے پاس جائیں گے وہ اللہ کا زیادہ بندہ پیارا ہے۔ پھر مثالیں دیں گے لوگ، تم کبھی اپنی چھت پہ سیڑھی کے بغیر چڑھ سکتے ہو؟ ہمیں مثالیں دیں گے، سیڑھی کے بغیر چھت پہ چڑھ کے دکھاؤ نا، چڑھ سکتے ہو؟ بھئی یہ سیڑھی ہے، اس پہ کوئی چڑھنے کے لیے سٹیپ نہیں چاہیے، بس اس سیڑھی کو پکڑ لو، چڑھتے ہی جاؤ گے، اتنا چڑھو گے کہ جا کے عرش پہ پہنچ جاؤ گے۔ اس کے لیے کوئی سٹیپ نہیں لگے ہوئے۔ اللہ نے کون سے آسمان کے نیچے بروج لگائے ہیں یا کچھ لگایا جو ہمیں نظر آتا ہے؟
کھڑے ہیں نا آسمان. تو اسی طرح یہ بہانے نہ بناؤ, ہمیں تم لوگ دلیلیں دیتے ہو, قرآن پڑھو تمہیں دلیلیں نظر آئیں گی. پھر کہا لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا, اور اگر اللہ کسی کو اولاد بنانا چاہتا تو جس کو اولاد بنانا چاہتا اپنی مخلوق میں سے چن لیتا. اللہ کی ذات ایسے تمام تصورات سے پاک ہے, وہ اللہ ایک ہی ہے اور وہ غلبہ والا ہے, الواحد القہار ہے. یاد بار بار کرایا جا رہا ہے کہ وہ واحد القہار ہے, غالب ہے, اس سے ڈر جاؤ. جب اس کی پکڑ میں آ گئے نا تو تمہیں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. بس یاد رکھو کہ خلق السماوات والارض بالحق, اس نے آسمانوں اور زمین کو درستی کے ساتھ بنایا ہے. یا وہ رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے, اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے, سب ایک وقت معین تک چلتے رہتے ہیں. یاد رکھو وہی صاحب عزت بخشنے والا ہے. اللہ هو العزیز الغفار. اب دیکھیں پچھلی آیتوں میں ہم قہار اور غفار بار بار پڑھ رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے, اللہ تمہارا اگر قہار ہے تو وہ غفار بھی ہے, سب سے زیادہ بخشنے والا, مطلب سب سے زیادہ رحم کرنے والا. اس کے بعد کہا کہ اس نے تم سب کو ایک نفس جنس سے پیدا کیا ہے, پھر اس جنس سے اس کا جوڑا بنایا ہے, اور تمہارے فائدے کے لیے جانوروں میں سے 8 نر مادہ اتارے یعنی بنائے. اس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریکیوں میں رکھ کر بنایا, پیدا کیا. یہی اللہ تمہارا رب ہے, اس کے سوا تمہارا کوئی اور رب نہیں, اس کی حکومت ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تم کہاں فَأَنَّا تُصْرَفُونَ, کہاں تم بہہ کے چلے جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, تم کیوں بہک گئے ہو, یعنی تم کیا کسی نشے میں ہو جو بہک رہے ہو. اللہ کہتا ہے غور کرو, تم ماں کے پیٹوں میں تمہیں پیدا کیا, ماں کے پیٹوں میں کہاں 3 تاریکیوں میں. حضرت یونس علیہ السلام کتنی تاریکیوں میں تھے, ایک سمندر, پھر سمندر کے اندر آگے تاریکیاں ان کی طے, اس کے بعد پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ تاریکی, اتنی تاریکیوں میں تھے, اور اللہ وہاں سے بھی ان کی پکار سن رہے تھے. اللہ یہی کہتے ہیں تم بھی تو اپنی ماں کے پیٹوں میں 3 تاریکیوں میں پیدا کیے گئے ہو. اب 3 تاریکیاں وہ کیا ہیں, پیٹ کے اندر 3 طے ضرور ہوں گی,